बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बड़ी अच्छी आज की जो रिसर्च थी वो आपसे शेयर करते हैं। हमजा कह रहे थे कि बच्चों को मारना, तशद्दुद करना, माएँ समझती हैं कि हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, बच्चों को सुधारने के लिए हम हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन ये पहले स्कूलों पर भी ये पाबंदी लगाई गई थी कि बच्चों पर तशद्दुद टीचर्स नहीं कर सकेंगे, इवन हाथ उठा सकेंगे या मार नहीं सकेंगे, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकेंगे। तो अभी जो रिसर्च हम बता रहे थे वो भी कुछ ऐसी बिल्कुल है। वो ऐसी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च की गई है और उन्होंने फिर आगे पेरेंट्स को और टीचर्स को जो है तंबीह कर दिया है। रिसर्च ये की गई है कि बच्चे को हम समझते हैं कि हल्का फुल्का थप्पड़ मार देना उससे कोई मसला नहीं होता उसकी शख्सियत के ऊपर, बल्कि उसको पता लग जाता है उसने शायद कुछ गलत किया है तो आइंदा से वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उस थप्पड़ में जो हल्का फुल्का थप्पड़ आप समझते हैं और जिनसी तशद्दुद बाकायदा तौर पर जो सख्त वाला किया जाता है, बच्चे को जोर से किसी चीज़ से मारा जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बच्चे का जो जहन है, उसके दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला साजी करता है वो बुरी तरह मुतासिर होता है, शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। कि आप जो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं या बच्चे को आप देखना चाह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट भी हो, डिसीजन मेकर हो, वो नहीं बन पाएगा। उसकी जो वो हमजा यही बताना चाह रहे हैं कि जो आपका दिमाग होता है, जब दिमाग का वो हिस्सा जो कि आपका डिसीजन लेता है या जिसमें कॉन्फिडेंस जिससे बिल्ड होता है, वो आपका कहीं दब जाएगा। आप उस तरह से परफॉर्म और वो सिर्फ बच्चे तक नहीं रहेगा कि ऐसा वो बड़ा होगा तो वो दुरुस्त हो जाएगा, नहीं। जब वो जवान भी हो जाएगा तो उसकी फैसला साजी की जो कुव्वत है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई होगी और हम देख रहे होंगे कि वो अपनी अगली ज़िंदगी में बहुत मसाइल का शिकार रहेगा। बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। और सबसे अहम चीज़ जो इस रिसर्च के साथ रिलेट की गई है, हम देखते हैं कि बच्चा बुरी लत में पड़ गया है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमने बच्चे पर तशद्दुद किया होता है। बच्चा डिप्रेशन में जाता है, वो समझता है कि ये लोग तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हैं, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो उसको कोई बुरी आदत पड़ जाती है। इसलिए ये उन्होंने सजेस्ट किया है कि बच्चे को थप्पड़ ना मारें, उसको समझाएं। उसकी अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी हो, उसकी शख्सियत में निखार आए, तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसके साथ डायलॉग करें, बच्चों की। हाँ, काउंसलिंग। और ये मोहब्बत और प्यार से कहते हैं ना कि बड़े से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है, तो बच्चे को क्यों नहीं मोल्ड किया जा सकता? बच्चे को अपने मुताबिक आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्यार से धीरे धीरे से उसको समझाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा असरअंदाज बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ को जो एड्रेस किया गया कि माँ बाप अक्सर ये शिकवा करते हुए इशाल नजर आते हैं कि हमारा बच्चा बदल गया है, हमारे बच्चे के रवैये में कुछ तब्दीली आ गई है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि किस वजह से आ रही होती है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, बाकी फैक्टर्स भी होते हैं यकीनन, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बच्चा थप्पड़ उसके आपके लिए हल्का सा थप्पड़ है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बाकायदा तौर पर तशद्दुद है, वो उसको समझ रहा होता है। वो बच्चा है, के लिए तो हल्का सा थप्पड़ भी मार में कंसीडर करता है ना वो, कि मुझे मम्मा ने मारा, मुझे बाबा ने मारा, तो वो बच्चे की शख्सियत को खासा मुतासिर कर जाता है। बच्चा जो है वो डैमेज होकर रह जाता है, जो कि जिसके असरात जवानी में जाकर उसकी जो बाकी की जिंदगी है उस पर भी असरअंदाज होते हैं। तो हमें आज से अपने आप को जो है वो थोड़ा सा खुद में तब्दीली लाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे कि हम खुद अपने लिए तसव्वुर कर रहे होते हैं। हम अपने लिए तो ये चाह रहे होते हैं कि हमसे सब प्यार से बात करें। हमारे हस्बैंड अगर हमसे प्यार से बात ना करे, इज्जत से बात ना करे तो हमें तकलीफ होती है। हमारी वाइफ अगर हमारे साथ इज्जत से बात ना करे तो हमें बुरा लग रहा होता है। पेरेंट्स अगर हमारे हमसे इज्जत से बात ना करें या प्यार से ना बात करें तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, बच्चे तो बिल्कुल नाजुक बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट कि जी कि अब इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हो गया है, तो अब इसको थोड़ा सा तब्दील कर लीजिए। बच्चे पे वैसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसके बड़े होने का इंतजार ना कीजिए ताकि उसका दिमाग जो है वो हकीकी तौर पर बड़ा हो सके। चलें अब हम जो है बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से इशाल, जिसके खिलाफ जंग तो जारी है। आलमी वबा की तीसरी लहर में केसेस और अमवात बढ़ने का सिलसिला भी साथ ही तेजी से जारी है। केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनके औकात भी महदूद कर दिए गए हैं, मगर जो अनदेखा दुश्मन है
اسے ہم اسی وقت شکست دے سکتے ہیں جب قوم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی. تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے ہیں. حکومتی SOP سختی سے ان پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ویسے وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام کو امید دلائی ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی سپلائی اگر امید کے مطابق رہی تو عید کے بعد تمام پاکستانیوں کے لیے ویکسینیشن کھول دی جائے گی. تب اب عمر کا جو ہے وہ دائرہ کار نہیں رکھا جائے گا. لیکن 18 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہوں گے, کیونکہ ہم خود تو ویکسین بنا نہیں رہے ہیں, جو ویکسین بنائی گئی ہے ابھی تک وہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ہی ہے. بچوں کے اوپر ابھی فیز 3 کے ٹرائلز چل رہے ہیں. کچھ جو ہیں ویکسین یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہماری ویکسین جو ہے وہ ٹین ایجرز کے لیے بھی بہتر ہے, لیکن ابھی تک ایسی ویکسین جو ہے وہ لگائی نہیں جا رہی, اور ہرڈ امیونٹی کے لیے پہلے یہی کہا جا رہا ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی. لیکن ہم یہ بھی امید ظاہر کر رہے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد بچوں کے لیے بھی اس کے اوپر کام کیا جائے, بچوں کے لیے بھی یہ ویکسینیشن اویلیبل ہو تاکہ بچے بھی اس سے محفوظ رہ سکیں. کیونکہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. بڑوں کے لیے جہاں پر اس حوالے سے کام کیا گیا ہے, بچوں کے لیے ویکسینیشن تیار کرنے کے لیے بھی عالمی سطح پر اس پر کام ہونا بہت ضروری ہے. کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی اس میں کتنا وقت لگے گا یہ دیکھنا ہوگا. اسد عمر میڈیا سے گفتگو جب کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ تمام ممالک ویکسینیشن کی خریداری کے لیے 1 یا 2 مینوفیکچررز کی جانب دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے کھینچا تانی کی صورتحال اس وقت جاری ہے اور کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وبا کی تیسری لہر کی سب سے زیادہ تشویشناک بات بھی یہی ہے کہ یہ بچوں اور نوجوانوں کو تیزی سے اپنا نشانہ بنا رہی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بزرگوں کو محفوظ رکھیں, گھروں تک محدود کر لیں, بزرگ مساجد میں نہ جائیں یا مارکیٹس میں نہ جائیں. اب آپ اگر دیکھیں تو بچے اور جوان جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں سینکڑوں بچوں کو وائرس اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے حمزہ, جبکہ کرونا کی تیسری لہر 31 سے 40 سال تک کے جو مرد ہیں ان کے لیے بھی خطرناک قرار دے دی گئی ہے. کیونکہ باہر جا رہے ہیں, کام وغیرہ کر رہے ہیں. بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی جو اس ایج بریکٹ کے اندر ہے. اس کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے, جن میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے, جو کہ تشویشناک ہے. 41 سے 50 سال تک کے افراد میں کرونا مثبت کیسز شرح جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ گئی ہے اور وہ 12% تک پہنچ گئی ہے. اور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ صوبے میں مجموعی طور پر 7.5 لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. تو ویکسین ضرور لگوائیے. اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے کیا, ڈیٹا کیا ابھی تک کلیکٹ کیا گیا, NCOC کی جانب سے بات کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری برائے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. بتائیے گا رمضان المبارک میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے NCOC کے جو احکامات ہیں کیا نمبرز آئے, کتنے فیصد عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت حکومت نے SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے سختی شروع کر دی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب جرمانے بھی ہو رہے ہیں, دکانیں بھی سیل ہو رہی ہیں, اور ماسک کے نہ استعمال ہونے کے اوپر بھی سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام مارکیٹ پلیسز کو جو ہے وہ 6 بجے سختی سے بند کرایا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ کے اندر بھی 50% لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے, اس کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی انڈور ڈائننگ بند کر دی گئی, اور تمام قسم کی جتنی بھی سماجی ایکٹیویٹیز ہیں, شادی بیاہ وغیرہ جتنی گیدرنگز ہیں, ان پہ ٹوٹل بین لگا دیا گیا ہے. اور ان تمام چیزوں کو بڑی سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. لوکل انتظامیہ اس کو چیک کر رہی ہے, اور جہاں کہیں بھی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں, گرفتاری ہوتی ہیں. اب حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بہت سختی سے دیکھ رہی ہے. نوشین صاحبہ, اسلام آباد کی اگر بات کریں اور دیگر علاقوں میں دیکھیں تو بچوں کے کرونا کیسز کافی جو ہے زیادہ بڑھ رہے ہیں, دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں. لیکن وفاقی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ بچوں میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا, پہلے جتنی ہی تعداد ہے. دیکھیں, حکومت جو بھی بات بتا رہی ہے وہ اپنے ڈیٹا کے اوپر, جو ہمارے پاس NCOC میں ڈیٹا آتا ہے اس کے بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں. جو پچھلی ویوز تھی اس کے اندر ٹوٹل کیسز جتنے تھے ان میں بچوں کا شرح جو تھی وہ 3% تھی. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی جو ٹوٹل کیسز ہیں ان میں بچوں کی شرح جو ہے وہ 3% ہی ہے, پر چونکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں اوور آل لگتا ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. شرح فیصد جو انفیکٹیوٹی کی ہے وہ بچوں میں آج بھی 3% ہے, پر پہلے جہاں پہ 1000, 2000, 1500, 2000 لوگ افیکٹ ہو رہے تھے, آج چونکہ 5000 سے 5500 تک کا انفیکٹیوٹی جو لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں ان کا ریشیو آ رہا ہے, ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے اتنے لوگوں کے, تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم 3% دیکھیں تو وہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے لگ رہا ہے کہ بچے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ورنہ 3% کی شرح ہے جو پہلے بھی تھی.
پہلی ویو دوسری ویو اور تیسری ویو میں بھی اتنی ہی ہے 3% ہی ہے جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک اہم چیز لوگ سوال کر رہے ہیں، 50 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جو 50 سے 60 سال کی بریکٹ کے اندر آتے ہیں، ایج بریکٹ کے اندر، ان کی کرونا ویکسین کی رجسٹریشن تو کافی عرصہ ہو گیا شروع ہوگی، لیکن انہیں ویکسین لگوائی نہیں جا رہی ہے ابھی تک. جو ہے وقت وہ شاید ابھی نہیں آیا کہ ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. مطلوبہ تعداد میں کیا ویکسین اویلیبل نہیں ہے؟ کب سے ان کی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا؟ دیکھیے ویکسین جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ہر ایونیو سے ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو جو ہمیں چائنا سے گفٹ ملا تھا وہ والی مزید 5 لاکھ ڈوزز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے پرچیز کی ہیں 10 لاکھ ڈوزز جو ہے سائنو فارم کی، جو کہ پاکستان پہنچ چکی ہوئی ہیں. 60,000 ویکسین جو سنگل ڈوز کینسینو بایو کی ہیں وہ بھی حکومت نے خریدی ہے، وہ بھی پاکستان پہنچ چکی ہوئی ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہم نے خریدی ہے سائنو فارم، اس کی مزید کئی لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی. اور کینسینو بایو کی جو بلک پروکیورمنٹ کی گئی ہے کہ ایک بلک فارم میں ویکسین منگوائی گئی ہے، جس سے 30 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پاکستان NIH اسلام آباد میں خود بنائی جائیں گی اس کی سنگل پیکنگ کر کے. تو وہ والی بھی انشاءاللہ اپریل کے آخر میں ہمارے پاس آ جائیں گی. اس طرح مئی کے مہینے میں ہمارے پاس ملینز آف ڈوزز انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گی. اور اسی لیے کہا اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ عید کے فوری بعد ہم نہ صرف 50 بلکہ باقی تمام جتنے بھی ایج گروپس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ رجسٹریشن کھول دی جائے گی. اور یہ چونکہ ویکسین وافر مقدار میں اس وقت تک آ جائیں گی تو پھر سب کو فوری طور پہ لگنی شروع ہو جائیں گی. مگر اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں. اس وقت اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں کا رجسٹریشن ریشیو بہت کم ہے. ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 20-21 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کرایا ہے، جبکہ اس وقت ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. جیسے ہی ہمارے پاس رجسٹریشن بڑھے گی انشاءاللہ تعالی ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھا کے ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا جائے گا. تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پر ڈے ویکسینیشن پر لے کر جانے کا پروگرام ہے. نوشین صاحبہ، اگر ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بات کر لینا تو پہلے تقریباً 100% پر کام کر رہا ہے. اگر بھارت کی طرح یہاں بھی کیسز اسی طرح بڑھتے رہے تو بحران کی کیفیت ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ جی بالکل، حکومت کے پاس سارے فگرز ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہاسپٹل ایڈمیشنز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پہلی ویو سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. پہلی ویو میں جتنے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے اس ویو میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں. اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنی پوری انہوں نے اپنا پروگرام لائے عمل جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. ہم لوگ جو آکسیجن بیڈز ہیں ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. مزید کچھ ہاسپٹل کے بیڈز جو ہیں اس کو کرونا کے لیے ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے جو دوسرے شعبوں کے بیڈز تھے، تو اس سے بھی بیڈز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بات چیت جاری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ بیڈز جو ہیں وہ حکومت کو دے دیے جائیں جہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنے کرونا پیشنٹس کو رکھے گی. تو اس طرح سے باقی بھی آکسیجن کی پروویژن کے لیے بھی کہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی کسی قسم کی شارٹیج نہ آئے. اور جتنی دوائیاں کرونا کے استعمال کے لیے ایمرجنسی انجیکشنز جو ہوتے ہیں ان کو بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی کسی قسم کی شارٹیج نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی کو بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی اس کی بھی کافی بڑھ گئی ہوئی ہے. جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ کیپیسٹی ہمارے پاس ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو ٹیسٹ بھی زیادہ بڑھائے جا سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں تمام چیزوں کو حکومت دیکھ رہی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس برڈن بڑھ رہا ہے ہم اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنے وسائل جو ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنی اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ہم کم از کم عید کے بعد جو ہے تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکیں اور بڑی تعداد میں لوگ رجسٹر تو کروائیں. کم از کم اگر آپ رجسٹر کروائیں گے تو آپ کو ویکسین لگائی جائے گی. اگر آپ لوگ 60 سال سے زائد عمر کے ہیں اور آپ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے تو آپ کو فوری طور پر رجسٹر کروا کے ویکسین لگوا لینی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ لسٹ میں تو شامل ہو جائیں کہ آپ کو بھی ویکسینیشن لگنی ہے اور تاکہ
کے اعداد و شمار جو حکومت کے پاس ہیں وہ فگر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آ سکیں کہ کتنے لوگ ہیں ابھی جن کو ویکسینیشن جو ہے ابھی بھی ضرورت ہے اور جن کو لگنی چاہیے. میرے خیال میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہت اچھا پروگرام ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سامنے لایا گیا ہے. یہ پروگرام ہے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام, جس کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے, جس کے تحت 5 سال میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دی جائیں گی. ہاں جی بالکل, بہت اچھا پروگرام ہے. سب سے پہلے پنجاب حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس کا اعلان کیا تھا, اس کا آغاز کیا تھا. اب صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق بھی جو ہے اس پر عمل کر رہا ہے, ان کی پیچھے چل رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. حکومت ہر سال 5.5 ارب روپے اس اسکالرشپ پر خرچ کرے گی. اور وفاقی دارالحکومت میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان. انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ پروگرام میں وفاقی حکومت تعاون کر رہی ہے. کوشش ہے پروگرام کا دائرہ کار پورے ملک میں ہو. بہت اچھی بات ہے, پھیلایا جائے, پورے ملک کے جو بچے ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب نے یہ اسکالرشپ شروع کی, اب وفاق اور کے پی میں بھی وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. بالکل آ گیا, اور وہاں پر بھی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. اسکالرشپ تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ہے, کوئی ایک صوبہ یا ایک گھر یا ایک بچہ اس سے وہ مستفید نہیں ہوگا, بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ہاں جی, انہوں نے مزید کہا کہ قوم تب عظیم بنتی ہے جب قانون کی بالادستی ہو. ہم قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ چھوٹا چور جتنی بھی چوری کر لے لنڈن میں فلیٹ نہیں خرید سکتا, اور چور پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے جاتا ہے. یہ دیگر معاملات پر بھی وہ بات کر رہے تھے. ہم بات کریں گے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے. ہم موجود ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا. انیشیٹو تھا پنجاب حکومت کا. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. رحمت للعالمین اسکالرشپ کون سی جماعت کے طلباء کے لیے ہے؟ بچے یہ کوسچن کر رہے ہیں. اب دوسرے صوبے بھی آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ان اسکالرشپس کا طریقہ کار کیا ہوگا, ذرا یہ بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں 92 نیوز کی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہمارا گورنمنٹ کا کوئی بھی انیشیٹو آتا ہے تو آپ لوگ ہمارے اچھے اقدامات ہیں اس کو ضرور عوام سے اس کو آگاہ کرتے ہیں. رحمت للعالمین اسکالرشپ ہماری جو ایجوکیشنل اصلاحات, ایجوکیشن ریفارمز کی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو یہ اس ضمن میں یہ لانچ کیا گیا ہے. بلکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام کیا تھا جب ہم نے اس کو پنجاب میں لانچ کیا تھا. یہ پرائم منسٹر کے دل کے بہت قریب ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس, بڑا خوبصورت سکسیسفل کیس ہمارے پاس آلریڈی تھا نمل یونیورسٹی کی شکل میں. تو اس کو اب ہم نے پورے ملک کے اوپر جو ہے نا اس کو بڑھا دیا ہے. یہ انڈر گریجویٹ کی جو اسکالرشپ ہے, یہ اس میں ہم انڈر گریجویٹ تک کے جو بچے ہیں جو غریب گھرانوں سے جن کا تعلق ہے اور جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور جو اگر ان کو ایجوکیشن کے مواقع ملیں تو وہ آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو یہ اسکالرشپ پروگرام ان کے لیے ہے جس میں وفاق بھی اس کو کر رہا ہے, اور ہمارے 2 صوبے جس میں کے پی اینڈ پنجاب وہ دونوں بھی اس کو کر رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا بجٹ کو جو رکھا ہے 5 سالوں کے لیے, اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. وہ ہے 27.93 بلین روپے. اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو سالانہ جو پنجاب ہے وہ 1 ارب روپے اس مد میں یہ جو رحمت للعالمین اسکالرشپ ہے اس کی مد میں ہم لوگ دیں گے. اور اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی کے اندر اس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ کوئی 427 ملین روپی ہے. اور یہ کوئی 129 پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کو ہم اس میں انشاءاللہ انگیج کریں گے. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کی, اور یہ ایک جو غربت سے نکالنے میں اس والے جو پروگرام کا انتہائی اہم رول ہوگا کہ جب ہمارے بچے ایجوکیشن لیں گے اور پھر وہ جا کے ایک کارآمد شہری کے طور پر اپنے ملک کی ترقی کے اندر حصہ ڈال سکیں گے, اور انشاءاللہ وہ اپنی دان کو بھی اپ لفٹ کریں گے, اور پھر وہ اپنی سوسائٹی میں بھی ایک ان کا امپورٹنٹ رول ہوگا. اس اسکالرشپ کے تحت اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو کیا باہر بھی بھیجا جائے گا؟ دیکھیں, انیشلی ہم اس کو ود ان کنٹری ہم کر رہے ہیں, اور ابھی یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بریلینٹ ہو ان کو اتنے ہی اچھے مواقع دیں, اور کوئی بھی پاکستانی شہری اور بالخصوص ہماری یوتھ
وہ صرف پیسے کے لیے محروم نہ رہ جائے. تو یہ ہمارا ایک انیشلی ہم نے اس کو لانچ کیا ہے 27.93 ارب روپے کی ایک رقم سے. اس کو انشاءاللہ فردر یہ 5 سالوں کا منصوبہ ہے, اس کے بعد فردر ہم اس میں انشاءاللہ انکریز کریں گے. صوبے بھی جیسے اگر پنجاب کا 1 ارب سالانہ ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈبل پہ لے کے جائیں گے نیکسٹ. اور کے پی اگر 427 ملین ٹوٹل ان کا بجٹ ہے. اور اس میں ایک بات واضح کروں کہ اس میں جو آلریڈی پہلے جو چھوٹے موٹے اسکالرشپ پروگرامز چل رہے تھے وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. تو اب ایک ہی اسکالرشپ پروگرام ہوگا دیٹ از رحمت للعالمین, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے اور ہمارے صوبے بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہیں جو اپنے طور پر کریں گے, بیکاز آفٹر 18th امینڈمنٹ ایجوکیشن ایک صوبائی سبجیکٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ آگے پھر اگلی سٹیجز میں ہم لوگ ان میں جو بچے جو بہت ہی زیادہ بریلینٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو آگے ہائر ایجوکیشن اینڈ فردر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باہر کے ممالک کا بھی یہ آپشن زیر غور ہے, لیکن فی الوقت یہ ود ان کنٹری آپ کے ملک کی جو 129 پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ہم. ٹھیک ہے مسر صاحبہ, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے پروگرام ہے, پھر اس پروگرام کا نام بھی رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام ہے, تو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے وہ اسکالرشپ سے استفادہ کر سکیں گے. اٹس این آئیڈیل کویسچن آئی تھنک کہ جی یہ جو رحمت للعالمین کا جو کانسیپٹ ہے یہ ساری ہیومینٹی کے لیے ہے, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ اپنی اقلیتی بہن بھائیوں کے لیے تھا, اور وہ تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, وہ صرف مسلمز کے لیے نہیں تھے. اور جہاں تک آئین پاکستان کو دیکھیں اور اگر ہم پاکستان کے اپنے ہم کلچر کو دیکھیں اپنی تو پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کا ہر اس چیز کے اوپر حق ہے جس پہ مسلم کا حق ہے. تو اس میں یہ مذہب پہ بالکل بھی اس کی قدغن نہیں ہے. ایکولی بینیفیشری آپ کی اقلیتیں ہوں گی, جتنی بھی پاکستان میں مائنورٹیز کے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس کے ایکولی مستفید ہوئیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس اسکالرشپ کو اویل نہیں کر سکتے. اس میں صرف کرائٹیریا میرٹ کا ہوئے گا, اور اس میرٹ میں جو بھی بچہ فال کرے گا وہ ایک سرٹن فائنینشیل ہیلتھ یعنی کہ جو اس سے نیچے کی جو طبقہ ہے, میں نے عرض کیا کہ جو غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس ہیں, پلس پھر ہم کچھ مارکنگ وغیرہ کا بھی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں کہ پھر اس ایک سرٹن لیول پہ جب بچوں کے مارکس ہوں گے تو ان کا تعلق جس مرضی گھرانے سے ہو, جس مرضی مذہب سے ہو, وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. آپ نے میرٹ کی بات کی کہ اس میں صرف میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا, انتخاب کیسے ہوگا اسٹوڈنٹس کا کہ ان کو اسکالرشپ دی جائے, اور پھر اسکالرشپ کے لیے خاص مضامین کا بھی کیا انتخاب کیا گیا ہے کہ کون سے مضامین ہوں گے؟ اس میں کوئی خاص مضامین بالکل بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلا کرائٹیریا کہ دے شوڈ بی ڈیزرونگ اینڈ دے شوڈ بی بریلینٹ, اور پھر اس کی ساری چیزوں سے آگاہی انشاءاللہ ہو جائے گی, چونکہ پنجاب کا تو لانچ بھی ہو چکا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک ہی ویژن ہے کہ اگر کوئی ایجوکیشن کو آگے کنٹینیو صرف اس وجہ سے نہیں رکھ پاتا, اس میں ٹیلنٹ ہے, وہ لائق ہے, وہ بریلینٹ ہے, کہ اس کے فائنینشیل ہیلتھ اس کو اجازت نہیں دیتی, تو ریاست یا مدینہ کی ریاست یا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اسی کے اوپر ہم کاربند ہے. اگر آپ ہمارا احساس پروگرام دیکھیں, آپ ہمارے کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر خانوں والا جو پروگرام ہے, اور یہ سارے وہ انشاءاللہ 1 by 1 جب عوام اس کی بینیفیشری ہوگی تو پھر ان کو ریئل سینس میں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن سمجھ آئے گا کہ وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ غریب عوام کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست بھی یہی تھی کہ جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹ کو سنبھالیں, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ہم اپنے اوپر یہ بھاری ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا ایک ایک پیسہ اور غریب عوام جو مستحق ہے ہم ان کے اوپر پوری ایمانداری کے ساتھ اور اچھی پریورٹیز کے ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے جی, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنی, بہت اہم اور اچھا پروگرام ہے, بہت اچھا اقدام تھا پنجاب گورنمنٹ کا جسے اب وفاق اور خیبر پختونخوا تک جو ہے اس کا دائرہ پھیلا دیا گیا ہے. اب ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوگی وہ بہترین ہوگی, بہترین طریقے سے اس کو بچوں تک پہنچایا جائے گا. ان گھروں کے بچے جو پہلے یہ سوچتے تھے کہ ان کے لیے تعلیم کا خواب صرف خواب بن کر رہ جائے گا, وہ اب صرف خواب نہیں ہوگا بلکہ اس کی تکمیل بھی ہوگی. یہاں پر اسی بات کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان.